अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के मुतल्लक़ है जिनके बारे में जो गैर मुस्लिम हैं ख़ुसूस क्रिश्चियन जो हैं वो एतराज़ात करते हैं। तो उन एतराज़ात का अज़ाला किया जाए। इससे पहले मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इंशाल्लाह। और ये वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, इसमें मैं बाइबल के रेफरेंसेस के साथ जवाब दूँगा इंशाल्लाह। तो पहले जो एतराज़ात हैं इनके, वो एतराज़ात आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस्लाम और बाइबल से इनको जवाब देते हैं। इस बारे में इन गैर मुस्लिमों के कम से कम 4 एतराज़ात अज़वाज मुतहरात के मुतल्लक़ आते हैं। तो वो कौन कौन से एतराज़ात आते हैं पहले मैं आपको वो अपना बताता हूँ, तो बाद में उनका अज़ाला करते हैं सवालों का। सबसे पहला इनका एतराज़ होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा बीवियाँ क्यों हैं, ठीक है। और दूसरा इनका एतराज़ ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी की। ये तो शादी मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना, लेकिन इन गुस्ताखों की अगर बात सुने तो ये कुछ और ही बोलते हैं, लेकिन हम वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी इनका एतराज़ है कि 6 साल की बच्ची के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। और तीसरा इनका एतराज़ ये बनता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से शादी की, यानी कि अपनी बहू से शादी की। ये शादी के वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये शादी नहीं कहते, ये कुछ और ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका तीसरा एतराज़ है। और चौथा इनका एतराज़ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडियाँ थी उनके पास, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 एतराज़ात हैं इन क्रिश्चनों के, गैर मुस्लिमों के, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के मुतल्लक़। तो आइए चलते हैं एक एक करके इनके एतराज़ात जो इन्होंने किए हैं ना, इनका अज़ाला करते हैं, इनको जवाब देते हैं। इसी टाइटल के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, ठीक है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगा। इस पहले एतराज़ की आपको इन्फॉर्मेशन पूरी इस वीडियो में मिलेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के मतलब कि ज़्यादा शादियों की कई वजूहात, ठीक है। वजूहात के मतलब सबसे पहली तो वजूहात ये आती है कि जो अपना शरीयत है ना, क्योंकि औरतों की शरीयत भी इस्लाम में मौजूद है, अहकामात मौजूद हैं, ठीक है। तो औरतें जो हैं वो शर्म महसूस करती थीं कोई बात पूछने के लिए, तो इसलिए अपना औरतों को समझाने के लिए शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को खुदा ने चुना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम याफ्ता आपकी अज़वाज मुतहरात जो हैं वो आम उम्मत मुसलमान को दीन की तबलीग देती थी, औरतों को, ठीक है ना। अगर एक आपकी बीवी होती तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता दीन की तबलीग देने का सबको, ठीक है ना। तो अपना इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा औरतों से शादी की और उनको अल्लाह का दीन पहुंचाया, शरीयत पहुंचाई, और उन्होंने और दूसरी औरतों को शरीयत पहुंचाई, दीन पहुंचाया, ठीक है, कानून बताए इस्लाम के, ठीक है ना। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि आपने अपनी बिरादरी के अंदर शादी की, ठीक है ना, बाहर की, ग़ुलामों से की, ठीक है ना, अपनी उम्र से बड़ी औरतों से शादी की, अपनी उम्र से छोटी औरतों से शादी की, अपनी हम उम्र औरतों से शादी की, ठीक है ना, बेवा औरतों से शादी की, ठीक है ना, तलाक याफ्ता औरत से शादी की। अल्लाह पाक भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी कि आपने ये शादियां करके दिखाई कि अगर कोई अपनी बड़ी उम्र से भी औरत से शादी करे तो कोई ये ना कहे कि मैंने नहीं करनी, क्योंकि ये समझे कि यह सुन्नत है, मैं कर लेता हूँ। कोई अपनी उम्र से छोटी लड़की से शादी करने से ये ना कहे कि मैंने छोटी से शादी नहीं करनी, वो ये सोचे कि यह सुन्नत है, मैं कर लेता हूँ। कोई अपनी हम उम्र लड़की से शादी अपना करने से ये ना कहे कि मैंने नहीं करनी,
یہ سنت ہے تو میں نے کرنی ہے تو سنت سمجھ کے کر لے. کوئی طلاق یعنی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے طلاق یافتہ سے شادی نہیں کرنی، وہ یہ سوچے کہ میرے نبی نے بھی طلاق یافتہ عورت سے شادی کی ہے تو وہ بھی کر لے، ٹھیک ہے نا. کوئی بیوہ عورت سے شادی کرنے سے یہ آڑ محسوس نہ کرے کہ میں نے بیوہ سے شادی نہیں کرنی، وہ یہ سوچے کہ میرے نبی نے بیوہ سے شادی کی ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں سنت سمجھ کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے شریعت قائم کر کے دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عورتوں سے شادی کر کے تو یہ ہمارے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات تمام امت مسلمہ کے لیے ماں ہیں. اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دوں گا نا، وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے. بہت سی انفارمیشن آپ کو اسی ٹائٹل کے متعلق حاصل ہوگی. اس ویڈیو میں مختصر طور پر جو اپنا دوسرے کویسچن ہے ان کا جواب دوں گا. بس ان کرسچنوں کو کیا تکلیف ہے زیادہ شادیوں کی، یہ بتائیں بس آپ مجھے. یہ کوئی کویسچن بنتا ہے بھائی یار ان کا، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ان عورتوں سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے نا، کن کن سے کی ہے اور پوری ڈیٹیل میں آگے دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. کی ہے شادی تو سب کے حقوق برابر ادا کیے ہیں نا آپ نے. آپ کے پاس طاقت تھی، خدا نے آپ کو طاقت دی تھی تو آپ نے شادیاں کی ہے نا. مالی حالات سے بھی آپ نے سب کو پورا ان کا حق ادا کیا. اور اگر کسی ایک عورت کے گھر میں رہنا ہوتا، اپنی بیوی کے گھر میں رہنا ہوتا تو دوسری بیوی سے اجازت لے کر رہتے تھے تیمارداری کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے. اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک بھی آپ نے ادا کیا، پورا حق بھی ان کے ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی الزام والی بات نہیں ہے. زیادہ عورتوں کا میں آپ کو بائبل سے بھی ریفرنس دیتا ہوں کہ زیادہ بیویاں کن کن کی تھی، کیسے تھی، کون کون سی، ٹھیک ہے نا. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اب جو ہم مسلمان ہیں ہم 4 عورتیں ایک ٹائم رکھ سکتے ہیں لیکن 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو 4 عورتیں، 4 بیویاں ہم رکھ سکتے ہیں نکاح میں اپنے ایک ٹائم، اگر ان کی اپنا تمام حقوق جو ہیں، وہ ضروریات جو ہیں، وہ ان کی ہم برابر پوری ایک جیسی ان کے ساتھ سلوک کریں تو. لیکن اگر کوئی ہم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکیں تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ صرف ایک شادی کرو، لیکن حقوق برابر ادا کرنے ہیں اگر 4 شادیاں کرنی ہیں تو. اب میں تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق، پھر ہم بائبل کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بیوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا. ان کی عمر تھی 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور یہ بیوہ تھی، ٹھیک ہے نا. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو 6 سال کی بچی والی شادی کی تو بات نظر آتی ہے. یہ نہیں نظر آتا کہ سب سے پہلی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے کی تھی، ٹھیک ہے. دوسری آپ کی بیویاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 50 سال تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی. تیسری بیویاں آپ کی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، یہ کنواری تھی. ان کی عمر 9 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 54 ایئر 54 سال تھی، ٹھیک ہے. چوتھی آپ کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بیوہ تھیں اور ان کی عمر تھی 22 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 55 سال، ٹھیک ہے. اور پانچویں آپ کی بیویاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. ان کی عمر تھی نکاح کے وقت 30 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 55. اور چھٹی بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی جب شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی عمر تھی 56 ایئر 56 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 56 سال عمر تھی، ٹھیک ہے. 7ویں نمبر پر آتی ہیں آپ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا. تو ان کی عمر تھی 36 سال، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 57 سال. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے. ان کی عمر تھی 30 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 57 سال تھی اس وقت، ٹھیک ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی عمر تھی شادی کے وقت 36 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی شادی کے وقت 58 سال. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 17 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 59 سال، ٹھیک ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 36 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 59 سال.
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یک وقت زیادہ سے زیادہ 9 ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہیں۔ 5 ہجری میں حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت شمشون بطور لونڈی حرم نبوی میں شامل ہوئیں، اور 6 ہجری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور لونڈی اپنے حرم میں شامل کیا۔ یہ تو تھی مختصر طور پر انفارمیشن آپ کو ازواج مطہرات کے متعلق، اور جو ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دوں گا، وہ آپ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ کافی میں نے اس کے اندر اپنا وضاحت سے بات کی ہے ازواج مطہرات کے متعلق۔ تو آئیے اب بائبل کی طرف چلتے ہیں، پھر ان غیر مسلموں کے دوسرے اعتراضات کی طرف چلتے ہیں۔ بائبل کو اب دوستو ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور ورس دکھانا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب چیپٹر 22 ورس 16-17 میں لکھا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ کوئی لڑکا اگر کسی کماری لڑکی سے سیکس کرے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ مہر ادا کر کے نا، حق مہر ادا کر کے تو اس سے شادی کر لے۔ آگے لکھا ہے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے، یعنی کہ کنواری لڑکیوں کے موافق ان کو پیسے دے۔ اچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے سیکس کر لے ہے نا، تو اس کو سزا کیا مل رہی ہے؟ بائبل کے اس ورس کے مطابق اس کو سزا کیا مل رہی ہے؟ کہ اس سے شادی کرے۔ یہ دیکھیں بھئی، اس ورس کے مطابق یہ سزا ہے کہ اگر کوئی سیکس کرے تو اس کو اس سے شادی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سزا ہے، کیسی یار، بہت ہی بہترین سزا ہے اس ورس کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے چلتے ہیں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سی زیادہ بیویاں رکھنے کی جو بات ہے نا بائبل میں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بائبل پیدائش کی کتاب چیپٹر 30 ورس 25-26 اور پیدائش کی کتاب چیپٹر 31 ورس 50 اور 51 میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی یعقوب علیہ السلام کی، کہ یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیویاں لکھا ہوا ہے تو وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کتنی ہیں یہ نہیں لکھا۔ اس ورسوں میں یہ لکھا ہے کہ بیویاں، یعنی کہ جمع ہے، ایک سے تو زیادہ ہی ہیں۔ کتاب استثناء چیپٹر 21 ورس 50 میں جس مرد کی 2 بیویاں ہیں اس کو حکم دیا جا رہا ہے، کیا؟ جس مرد کی 2 بیویاں ہیں، اس کا مطلب 2 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں بائبل کے اس ورس کے مطابق۔ ہم بائبل کتاب کو ذات پڑھتے ہیں، چیپٹر 8 ورس 30 پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے، اور جدون کے 70 بیٹے تھے جو اس ہی کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جدون کے 70 بیٹے تھے اور اس کی بہت سی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ بائبل میں لکھا ہے، سیموئیل 1 کی کتاب چیپٹر 1 ورس 1-2 میں لکھا ہوا ہے، القانا، ایک شخص کا نام تھا القانا، اس کے 2 بیویاں تھیں جن کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ سیموئیل 1 کی کتاب چیپٹر 25 ورس 43 میں داؤد علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں جن کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ بائبل کے اس ورس کے مطابق داؤد علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ سیموئیل 1 کی کتاب چیپٹر 27 ورس 3 پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی داؤد علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، پچھلے ریفرنس میں اور اس ریفرنس میں داؤد علیہ السلام کی بیوی کا نام الگ الگ ہے۔ وہاں پہ بھی 2 بیویوں کا ذکر ہے، یہاں پہ بھی 2 بیویوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ اور وہاں پہ نیم کا فرق ہے۔ سیموئیل 1 کی کتاب چیپٹر 30 ورس 5 کے مطابق بھی داؤد علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں۔ سیموئیل 2 کی کتاب چیپٹر 5 ورس 13 کے مطابق داؤد علیہ السلام نے یروشلم سے
بہت سی لونڈیاں رکھیں اور بہت سی بیویاں کی، ٹھیک ہے نا، اور داؤد کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پچھلے ریفرنسز میں تو 2 بیویوں کا ذکر ہے داؤد علیہ السلام کی، اور سیموئل 2 کی کتاب چیپٹر 5 ورس 13 کے مطابق داؤد علیہ السلام نے بہت سی بیویاں کی اور بہت سی لونڈیاں رکھی جن سے ان کے بچے پیدا ہوئے۔ اور سیموئل 2 کی کتاب چیپٹر 12 ورس 8 کے مطابق داؤد علیہ السلام کی گود میں ان کے آقا کی بیویاں گوڈ نے کر دی، یہ لکھا ہوا یہاں پہ، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ یار۔ سیموئل 1 کی کتاب چیپٹر 11 ورس نمبر 3 کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے پاس 700 شہزادیاں تھیں جو ان کی بیویاں تھیں۔ کتنی شہزادیاں بیویاں تھیں نا جو سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں، سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 11 ورس 3 کے مطابق، اور 300 ان کی لونڈیاں تھیں ان کے پاس، 300 لونڈیاں اور 700 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ سلاطین کی کتاب نمبر 1 ورس نمبر 2 چیپٹر نمبر 20 میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کے پاس 1 سے زیادہ بیویاں تھیں، یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ ہے، 1 سے زیادہ بیویاں تھیں اخی اب کے پاس۔ سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 20 ورس 7 کے مطابق بھی اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے پاس بہت سی بیویاں تھیں۔ تواریخ کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 4 ورس 5 کے مطابق تقوع کے باپ اشور کی 2 بیویاں تھیں، ہیلا اور نعرہ۔ اور پیدائش کی کتاب چیپٹر 28 ورس 9 میں لکھا ہے کہ عیسو جو ہے وہ مہلت سے شادی کی اور اس نے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا، یعنی کہ اس کی اور پہلے بھی بیویاں تھیں اور ایک لڑکی سے اور شادی کر کے اپنی دوسری بیویوں میں اس کو شامل کر لیا۔ اس میں بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو عیسو تھا نا اس کی بھی زیادہ بیویاں تھیں۔ تواریخ کی کتاب نمبر 2 چیپٹر 11 ورس 21 کے مطابق رہبعام کے پاس 18 بیویاں اور 60 لونڈیاں اور اس کے 28 بیٹے اور 60 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ رہبعام جو تھا نا وہ ابی سلوم کی بیٹی مکہ کو سب بیویوں اور لونڈیوں سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ کتنی کل بیویاں تھیں اس کے پاس؟ 18 اور 60 لونڈیاں تھیں اس کے پاس۔ تواریخ کی کتاب نمبر 2 چیپٹر 13 ورس 21 وہاں پہ لکھا ہوا ہے ابیہ قوی ہو گیا اور اس نے 14 بیویاں بیاہیں، 14 بیویوں سے شادی کی اور اس سے 22 بیٹے اور 16 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بک آف عزائیہ چیپٹر 49 ورس 23 کے مطابق بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دائیاں ہوں گی، یعنی کہ دائی ماں کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بیویاں یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ، اس کا مطلب بادشاہوں کی بہت سی بیویاں تھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ دانیل کی کتاب چیپٹر 5 ورس 2 کے مطابق بھی بادشاہوں کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ تواریخ کی کتاب نمبر 2 چیپٹر 24 ورس 3 کے مطابق یہویدا نے اسے 2 بیویاں بیاہ دیں اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 16 ورس 2 اور 3 کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ورس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی بھی 2 بیویاں تھیں۔ دوستو یہ جو میں نے 20 سے اوپر ریفرنس بائبل سے دیے ہیں کہ بائبل میں 2 بیویاں، کسی کی 700 بیویاں، کسی کی 18 بیویاں، کسی کی 60 لونڈیاں،
اتنے ریفرنس بائبل سے دیے ہیں ان عیسائیوں کو، کرسچنوں کو، مسیحوں کو، جن کا یہ اعتراض ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کیوں بیویاں تھیں، کیوں اتنی بیویاں تھیں، وہ میں نے وجہ بھی بتا دی ہے مختصر طور پر، ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دوں گا، اور میں نے بائبل سے کتنے ریفرنس دیے، بادشاہوں کی کتنی بیویاں ہوا کرتی تھی، داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، یعقوب علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے اوپر کیوں نہیں اعتراض یہ کرتے، یہ بتائیں آپ مجھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنے گرے بانچ دیکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا، تے اگلے دے اتے اعتراض تے اعتراض اعتراض تے اعتراض کری جاندے نے پے یار، کوئی بات ہے ان کے کرنے والی؟ اور میرے خیال سے اس اعتراض کا تو جواب تمام کرسچنوں کو مل گیا ہوگا زیادہ بیویوں کے حوالے سے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان عیسائیوں کے، مسیحوں کے، غیر مسلموں کے دوسرے اعتراض کی طرف چلتے ہیں، جو ان کا دوسرا اعتراض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اعتراض آپ کے سامنے ہے ان غیر مسلموں کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا اعتراض ہے کہ انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کی۔ ان کا حوالہ دیتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس اعتراض کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3894 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی عمر تھی 6 سال، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا ان کو، تو ان کی عمر تھی اس وقت 9 سال۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3896 کے مطابق یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شادی ہوئی نا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر تھی 6 سال، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے۔ جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھیں، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے اور صرف نکاح ہوا ہے 6 سال کی عمر میں، رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اعتراض کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں جو شادی کرنے کا معاملہ ہے نا اپنا، وہ عمر کے اوپر اپنا میسر نہیں ہے، وہ ہے اپنا کہ بچے بالغ ہو جائیں۔ پہلے بچے ہوتے تھے 18 سال کی عمر میں بالغ ہوتے تھے، آج کل کا جو زمانہ گزر رہا ہے تقریباً 9 سال مشکل ہی ہیں جو لڑکے اور بچے اور بچیاں اپنا گزرتے ہیں، 9 سال سے پہلے ہی وہ بالغ ہو جاتے ہیں، 8 سال 7 سال کے بلکہ تقریباً بالغ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، خوراک کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے۔ تو عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے بچوں کے بالغ ہونے کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ 6 سال کا نکاح اور 9 سال کی رخصتی تو نظر آ گئی، ان کو یہ نہیں نظر آیا کہ سب سے پہلی شادی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، میں نے آپ کو اسکرین کے اوپر پہلے بھی شو کروایا ہے کہ جب آپ نے پہلی شادی کی تو آپ کی عمر کتنی تھی، 25 سال، اور آپ کی بیوی کی عمر تھی 40 سال۔ یہاں پہ تو سب بول رہے ہیں بچی ہے بچی ہے بچی ہے، لیکن نہیں، وہ بچی نہیں تھیں، وہ 9 سال کی عمر میں جب بالغ تھیں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تھیں جناب، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام میں بالغ ہونے کا ہی مقصد ہے، یہ ایج کا یا عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہاں پہ بچے بالغ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ان کی شادی کر دینی چاہیے، اس میں عمر کا کوئی تعلق ضروری نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ان کو نظر آ گیا ہے کہ کم سن لڑکی ہے جس سے شادی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلی جو شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے نا۔ اور عورت جو آپ کی پہلی بیوی بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں نظر آتا یار ان لوگوں کو، اور وہ تھی کیا، وہ بیوہ تھی، وہ بیوہ بھی تھیں اور 40 سال کی عمر بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر تھی، لیکن آپ نے پھر بھی شادی کی ان سے۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تھے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، سب راضی تھے، تب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔
یہ کوئی زبردستی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ارادتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی پیاری کی. اور ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے یہ چنا ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا مائنڈ جو ہے نا، دماغ ہے نا، اس کی میموری فل خالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی میموری میں کچھ نہ کچھ فیلڈ ہوتا جاتا ہے، تو سیو ہوتی جاتی ہیں چیزیں اس کے دماغ میں. تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب 9 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئیں نا، رخصتی ہوئی، تو آپ کا ذہن بھی اسی وقت فریش تھا، ٹھیک ہے نا. تو فریش تھا تو دین خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ڈال کر اپنا بعد میں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے رکھنا تھا نا. اور آپ دیکھیں گے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی احادیث جو ہیں وہ ان سے مروی ہیں. اسلام 360 اپلیکیشن میں 4031 احادیث جو ہیں وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسلام 1 اپلیکیشن میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث مبارکہ مروی ہیں وہ ہیں، ان کی تعداد ہے 12,878 احادیث ہیں اسلام 1 اپلیکیشن میں جو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں، ٹھیک ہے نا، شادی کرنے پہ. اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، آپ بالغ تھیں، ٹھیک ہے. اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تھے، اس لیے انہوں نے شادی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ان کرسچنوں کو کیا تکلیف ہے؟ جب دولہا راضی ہے، دلہن راضی ہے، دلہن کا باپ راضی ہے، والد راضی ہے، تو ان عیسائیوں کو پتہ نہیں کیڑی تکلیف ہے، کیڑی بیماری انہوں لگی ہوئی ہے جیڑی انہوں ٹکن نہیں دیندی پئی. اسی چیز دے متعلق کنفرم میں کر چھڑیا سارا کچھ کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، اور اسلام میں بالغ ہونا ضروری ہے، عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آگے ایج کتنی رہ گئی ہے، پہلے عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی لوگوں کی، اب عمریں رہ کتنی گئی ہیں یہ دیکھیں آپ. اگر اور بھی کسی بھائی نے اسی ٹائٹل کے اوپر کو بات کرنی ہو میں مزید بات کر سکتا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں شارٹ جواب دے رہا ہوں. اور اس بات کا بھی جواب میں بائبل سے دینا چاہتا ہوں کہ بائبل میں لکھا ہو کتاب قضات چیپٹر 21 ورس 11 تا 30 تک جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور جو تم کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ سب مردوں اور ایسی عورتوں کو جو مردوں سے واقف ہو چکی ہوں ہلاک کر دینا، ٹھیک ہے نا. اور ان کو یہ 20 جلعاد کے باشندوں میں 400 کنواری عورتیں ملی جو مرد سے نہ واقف اور اچھوتی تھی، اور وہ ان کو ملک کنعان میں سلا کی لشکرگاہ میں لے آئے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو عورتیں مردوں سے واقف ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے مردوں کا مزہ چکھ لیا ہو، سادہ لفظوں میں کہوں یا یہ کہہ لیں آپ کہ یا جن کی شادی ہو گئی ہو، تو وہاں ان عورتوں کو مار دیا جائے. جو کنواری عورتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے بلکہ اپنے ساتھ لے کے آ جانا ہے ان عورتوں کو، ٹھیک ہے. اور کتنی عورتیں تھیں کنواری؟ 400. اچھا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے جو عورتیں مردوں سے واقف ہو چکی تھیں وہ تو 100% اپنا یہ بات کنفرم ہے نا کہ وہ بالغ تھیں، ان کی عمر زیادہ تھی جو مردوں سے واقف ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو تو قتل کر دیا گیا. جو کنواری بچی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 400. کیا وہ ساری 18 سال کی تھی، 19 سال کی تھی، 20 سال کی تھی؟ نہیں جناب، یہاں پہ ابھی پنگا پڑتا ہے. پنگا کون سا پنگا پڑتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ جو 400 کنواری عورتیں ان میں بچی تھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیسے یہ معلوم کیا کہ یہ عورتیں واقعی کنواری ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے، کون سا طریقہ تھا اس وقت کنواری عورت کو دیکھنے کا کہ یہ واقعی کنواری ہے یا نہیں ہے؟
کون سا ان لوگوں کے پاس اس وقت لیبارٹری ٹیسٹ تھا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ عورتیں واقع کنواری ہیں؟ کیسے چیک کیا ہوگا؟ یہ میں کویسچن آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کیسے چیک کیا ہوگا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو کنواری 400 عورتیں بچیں ان کی عمر کیا تھی؟ سب ہم عمر تھی، سب 10-12 سال سے اوپر کی تھی؟ نہیں جناب، ان میں ان کی بچیاں بھی ہوں گی، ان کی بچیاں پہلی تو بات یہ سب ان کی بچیاں تھیں، اور ان بچیاں بھی تھیں، کچھ بچیاں بڑی تھی، کچھ بچیاں چھوٹی تھی، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی عمر زیادہ تھی، کسی کی عمر کم تھی۔ یہ بالکل ہی دماغ سے باہر کی بات ہے کہ 400 لڑکیاں کنواری ایک جگہ موجود ہوں اور ان سب کی عمر ایک جیسی ہو اور وہ سب کی سب بالغ ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ 400 آدمیوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی دن اپنی بیویوں کو ملے ہوں اور ان سب کے اپنا بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں اور سب ایک ہی دن پیدا ہوئی ہوں سب کے بیٹیاں، اور وہ ہوں بھی 400 ایک ہی دن 400 آدمیوں کے گھر بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں، اور اس اعتبار سے ان کی عمر ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ ویسے کوئی راستہ نہیں ہے اور ایسے ہو نہیں سکتا، پہلی تو بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر سب کے 400 آدمیوں کے گھر 400 بیٹیاں پیدا ہو بھی گئی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ عمر نہیں لکھی کہ ان کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی عمر کم بھی ہو سکتی ہے، نابالغ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف کنواری کا لفظ ہے۔ کنواری لڑکی کا لفظ نابالغ سے پہلے بھی کنواری کہتے ہیں، نابالغ کے سے پہلے بھی اور بالغ ہونے کے بعد بھی کنواری کہتے ہیں۔ ایک دن کی بچی ہو تب بھی اسے کنواری کہتے ہیں، 6 سال کی ہو تب بھی اسے کنواری کہتے ہیں، اگر اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو، اگر وہ 30 سال تک بھی شادی اس کی نہ ہوئی ہو تب بھی اس کو کنواری کہتے ہیں۔ اس میں عمر کا کوئی رد و عمل نہیں ہے، اس میں بالغ نابالغ کا کوئی رد عمل نہیں ہے، اس کو صرف کنواری کہتے ہیں، چاہے اس کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو 400 کنواری عورتیں ہیں، ان کی پہلی تو بات یہ ہے عمر کتنی ہوگی؟ ایک جیسی تو نہیں ہوگی، کوئی اس میں بچیاں بھی ہوگی، 5 سال 6 سال 7 سال 8 9 10 11 12 کتنی بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ کی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے اوپر کیا کہنا ہے ان کرسچنوں کا، عیسائیوں غیر مسلموں کا، کہ ان میں جو بچیاں ہیں ان کو جو لے کے آ گئے، آگے لکھا ہوا ہے جب لے کے آ گئے مردوں کو دی، بیویاں بنا دی، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی بیویاں بنا دی، لیکن مرد پھر بھی زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب مرد زیادہ تھے تو یہ لڑکیاں کم پڑیں، تو ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ حکم ان کو یہ دیا جا رہا ہے پاکستانوں میں گھات لگائے بیٹھے رہو۔ جو مرد بچ گئے تھے نا، 400 عورتیں جو کنواری لے کے آئے تھے، لڑکیاں کنواری لے کے آئے تھے نا، وہ بچیاں کنواری لے کے آئے تھے 400، وہ دے دیں، وہ دلہنیں بنا دیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی عمر نہیں دیکھی، صرف یہ دیکھا لے کے آگے کنواریاں ہیں، ان کو بیاہ دیا، شادی کر دی ان کی، ٹھیک ہے نا۔ عمر کہاں پہ گئی پھر ان کی؟ یہ 6 سال تو لگائی ہوئی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بائبل میں یہ ورس بتا رہے ہیں کہ 400 عورتوں کے ساتھ کم عمری میں یہ کام ہوا، شادی ہوئی۔ ان کے اوپر کیا بات کرنی ہے پھر تم لوگوں کو، یہ بتائیں آپ مجھے، ٹھیک ہے۔ جب 400 عورتیں کم بچی ہیں نا، کم ہو گئی نا، زیادہ مرد تھے، ان مردوں کو کیا تلقین کی جا رہی ہے؟ پاکستانیوں میں گھات لگائے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہنا کہ آج سلا کی لڑکیاں ناچ گانے کو نکلیں تو تم پاکستانیوں میں سے نکل کر سلا کی لڑکیوں میں سے ایک بیوی اپنے لیے پکڑ لینا اور بنیامین کے ملک کو چلے جانا اور ان سے شادی کرنا، بیاہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ وہ رہنے لگے، شادی کر لی، ٹھیک ہے نا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ گھات لگا کر بیٹھ جانا ہے، لڑکیوں کو کڈنیپ کرنا ہے، اغوا کرنا ہے، ان کی عمر نہیں دیکھنی کتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں دیکھنا وہ بالغ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، یہاں پہ بھی یہ شرط موجود نہیں ہے۔ اور پہلی جو 400 عورتیں تھیں، پتہ نہیں ان میں کچھ نابالغی ہوں بیچاری، وہاں پہ صرف کنواری لکھا ہے، کنواری کو لے کے آ گئے ہیں اور ان کی شادی کر دی ہے۔ وہ بالغ تھیں یا نہیں تھیں، سب کی سب بالغ نہیں تھیں، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اپنا سب کی عمر ایک جیسی علاقے میں نہیں ہو سکتی ایک ہی وقت۔ وہ کون سا روبوٹ ہے یا کوئی فیکٹری نے وہ کوئی چیز بنائی ہے جو سب کی ایکسپائری ڈیٹ ایک ہی ہوگی، یا سب کی عمر ایک ہی ہوگی، یا سب کا ماڈل ایک ہوگا؟
ठीक है ना, मॉडल में फ़र्क होगा, उनकी एज में फ़र्क होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, यहाँ पे भी जो लड़कियाँ अगवा करने की बात हो रही है वर्स नंबर 21 में, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बस लड़कियाँ जब नाच गाने के लिए निकले ना, उनको बस अगवा करना है, अपने अपनी बीवी बनाना है। ये भी नहीं लिखा कि वो कुंवारी हों या ना हों। पहली तो बात ये भी नहीं यहाँ पे लिखा कि वो बालिग हों या ना हों, ये भी नहीं यहाँ पे लिखा। जो बाकी मर्द बच गए थे, ठीक है ना, उन्होंने यही किया, लड़कियां अगवा की, उनसे शादी की, बिन्यामीन के मुल्क में चले गए और रहने लगे, बसने लगे। पता नहीं वो बेचारी बालिग थी या नहीं थी, उनकी उम्र कितनी थी, कुंवारी थी या नहीं थी, बस नाच गाने के लिए निकली थी, वो पकड़ी गई बेचारी, ठीक है ना। और जो यहाँ पे 400 औरतें तो एक साथ थी ना, और ये अब भी जो किडनैप हुई हैं, अगवा हुई हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर जो इतना जुल्म हुआ है, कम उम्री होगी इनकी, नाबालगी होगी इनकी, इनके साथ सेक्स भी हुआ, शादियां भी हुई, इसको क्यों नहीं शो कर रहे तुम लोग, ये तो बताओ। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तो 100% ये स्टैम्प है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की तो उनकी उम्र 9 साल थी, जब रुखसती हुई तो 9 साल थी, जब निकाह हुआ तो 6 साल थी। लड़की का बाप भी राज़ी है, लड़की भी राज़ी है और दुल्हा भी राज़ी है, तब ये शादी हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। लेकिन जब ये बाइबल ये वर्स लिखे हुए हैं, बाइबल के मुताबिक वो जो 400 कुंवारी थी वो राज़ी थी शादी करने के लिए, बस लेके आ गए उनको, और आकर 400 आदमियों के गले पड़ा डाल दिया। पता नहीं वो बेचारी बालिग थी या नहीं थी, उम्र कितनी थी उनकी, राज़ी थी या नहीं थी। और जो किडनैप की हैं, अगवा की हैं, वो राज़ी थी शादी करने के लिए। और यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि उनको मजबूर किया गया, 400 औरतों को भी मजबूर किया, जो बाद में अगवा हुई हैं उनको भी मजबूर किया गया शादी के ऊपर। पता नहीं उनकी उम्र थी या नहीं थी, बल्कि नहीं थी, ठीक है ना, बालिग थी या नहीं थी ये भी नहीं पता, ठीक है ना। तो इस एतबार से इस बात का भी इनको मेरे ख़्याल से जवाब मिल गया होगा। इनको पहले अपनी किताब मुकम्मल पढ़नी चाहिए, फिर अगले के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। और मैंने ये क्लियर कर दिया है कि अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बालिग थीं, 9 साल की उम्र थी रुखसती के वक़्त आपकी, और 6 साल की उम्र में सिर्फ़ निकाह हुआ है। और इस्लाम में बालिग होना ज़रूरी है, उम्र का कोई लिहाज नहीं है, ठीक है ना। और बालिग होना ज़रूरी है इस्लाम में, ठीक है ना। और जो मैंने बाइबल के वर्सेस दिखाए हैं, इनमें बालिग नाबालिग की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि कंवारी लड़कियों, जो 400 औरतें थी, बस वो कंवारी 400 थी, और वो 400 कंवारी को लेके आगे बचा कर उनकी शादी कर दी। और एक दिन की लड़की हो उसको भी कंवारी कहते हैं, 5 साल की हो, 4 साल की हो, उसको भी कंवारी कहते हैं। पता नहीं कितनी कितनी बेचारियों की उम्र थी, और उनको मर्दों के पल्ले पाड़ दिया कि लो इनको वरतो, ठीक है ना। तो ये इनको पहले अपनी बुक भी पढ़नी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, फिर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। अब जो इनका तीसरा एतराज़ है ना, उसकी तरफ चलते हैं। और तीसरा इनका जो एतराज़ है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से शादी की। ये इनका एतराज़ है, ये तीसरा एतराज़ है इनका कि अपने बेटे की बीवी से शादी की, यानी कि अपनी बहू से शादी की। अब इसके ऊपर बात करते हैं। इस एतराज़ के ऊपर जानने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दूंगा, इंशाल्लाह वो वीडियो आप ज़रूर देखनी है। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने बात की है उस वीडियो में, ठीक है। लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं फिर भी आपको बताता हूँ। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 37 के मुताबिक अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे जो मुँह बोले बेटे हैं ना, उनकी बीवियाँ तुम पर हलाल हैं, यानी कि ये शरीयत खुदा ने कायम की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे की शादी हुई नहीं है, वो तो बचपन में ही फौत हो गए थे। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 में ये लिखा हुआ है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले, और अल्लाह हर चीज़ का बखूबी जानने वाला है। अल्लाह पाक यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटा था वो बचपन में ही फौत हो गए थे, ठीक है ना। तो मर्दों में किसी के बाप नहीं है, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है। और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी आप बाप नहीं थे। मैं आगे और भी आपको रेफरेंस देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे तो बचपन में फौत हो गए थे, वो जवानी तक पहुँचे ही नहीं, उनकी शादी हुई ही नहीं,
ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت زید جو ہیں وہ منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا اس کی طلاق کے بعد، یہ جو شریعت ہے یہ خدا نے قائم کرنی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور جب آپ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو آپ نے وہ اپنا غلام حضرت زید جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ آپ کے آج کے بعد غلام ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے، اور ان کی شادی بھی خود کی اپنی پھپھو ذات بیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی نہیں بنی. میں مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، ویڈیو کا جو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں حاصل ہوگی. تو مختصر طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اپنی پھوپھی ساتھ بیٹی کے ساتھ شادی کی، اور حق مہر بھی آپ نے خود ادا کیا ان کا، لیکن ان کی نہیں بنی، طلاق ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ ان سے شادی کرو. ٹھیک ہے نا، تاکہ اپنا امت مسلمہ کے منہ بولے بیٹے ہوں گے نا، وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے سے کوئی آڑ محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ٹھیک ہے نا، یہ شریعت قائم کرنی تھی، خدا نے وہ کر دی ہے، خدا نے شریعت قائم. ٹھیک ہے نا. اب میں اور قرآن اور حدیث سے ریفرنس آپ کو دیتا ہوں، پھر بائبل کی طرف چلتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 110 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 2120، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2121، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3114، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3115، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3537 اور 3538، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 6187. اور یہاں پہ بھی صاف طور پر لکھا ہوا ہے ان ریفرنس میں، احادیث کی بک میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو، یعنی کہ میری کنیت جو ہے نا وہ اختیار نہ کرو، میرے نام کے اوپر بس نام رکھو. ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے آخری نبی ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الاحزاب آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا. یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے. یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن بیویوں کو اپنی کو تم ماں کہہ بیٹھو وہ تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بن جاتی، اور جن لڑکوں کو پالکوں کو ٹھیک ہے تم بیٹا کہہ بیٹھو، بیٹا کہہ دو، بیٹا بنا لو تو تمہارا سچ مچ کا بیٹا نہیں بن جاتا. یہ اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں یہ تمہاری بس منہ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے لکھا وہ آیت نمبر 5 میں، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے بلاؤ. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو بیٹے تم نے لڑکے لے کر پالے ہوں اور ان کو بیٹا کہا گیا ہو، اور ان کے جو حقیقی والد ہیں نا، حقیقی والد جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی نسبت سے پکارو ان کو. یہ نہ کہو کہ اپنا کوئی اس کا بیٹا نہ ہو لیکن اس کی نسبت اس کو نہ پکارو. جیسے کہ میں حدیث سے بھی آپ کو دکھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری کنیت اختیار نہ کرو، میرے نام کے اوپر نام رکھو بس. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ لکھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو جب پکارنا ہے نا ان لڑکوں کو، تب بھی ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارو. ٹھیک ہے نا. اور اس سے آگے لکھا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے، پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر ان کے حقیقی والدین کا تمہیں پتہ نہ ہوگی یا کس کے بیٹے ہیں تو وہ دین کے اعتبار سے نا وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کر. قرآن کے ان ورسوں کے مطابق اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور آپ کے جو اپنا بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جن کو تم بیٹا کہہ دو وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. جس اپنی بیوی کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھو وہ تمہاری حقیقی ماں نہیں بن جاتی. یہاں تک شریعت اللہ پاک نے یہ قائم کی ہے کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تم اپنے نام کے ساتھ پکار بھی نہیں سکتے جناب، یا کسی کے منہ بولے بیٹے کو تم اس کے اپنا حقیقی والد کے نام سے ہی پکارو، نہ کہ اس کے منہ بولے باپ کے نام سے پکارو. ٹھیک ہے نا.
تو ایک بات यहाँ से साबित होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी बेटे की कोई शादी नहीं हुई थी। आप बाइबल की तरफ चलते, कुरान से तो मैंने साबित कर दिया कि किसी को बेटा कहने से वो हकीकी बेटा नहीं बन जाता। बाइबल की तरफ चलते हैं, इनको जवाब देते हैं। पैदाइश की किताब चैप्टर 6 वर्स 2 और 4 में लिखा है, तो खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादी की। ठीक है ना। अब ये देखिए कि खुदा के बेटों ने, ठीक है ना। अब खुदा के बेटे कौन है? ठीक है ना। अब यहाँ पे मुँह बोले बेटे खुदा के हैं या हकीकी बेटे हैं। अगर किसी को मुँह बोले को बेटा कहने से अगर वो हकीकी बेटा बन जाता है, तो यहाँ पे तो खुदा के सभी हकीकी बेटे बन गए। जब सब खुदा के हकीकी बेटे बन गए, तो खुदा के को हकीकी बेटे जो हैं वो उनकी माएँ जो हैं वो खुदा की हकीकी फिर बीवियाँ बन गई। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। नहीं, वो खुदा के हकीकी बेटे नहीं हैं और ना ही खुदा की कोई बीवी है। आगे चलते हैं। मत्ती की इंजील चैप्टर 9 वर्स 22, मरकस की इंजील चैप्टर 5 वर्स 34 और लुका की इंजील चैप्टर 8 वर्स 48। वहाँ पे लिखा हुआ है कि जीसस अलैहिस्सलाम ने एक लड़की को कहा बेटी। क्या कहा? बेटी। अच्छा, तो अगर किसी को मुँह बोली बेटी कहने से या बेटा कहने से वो हकीकी बन जाता है, तो यहाँ पे जीसस अलैहिस्सलाम ने इन वर्षों में एक लड़की को बेटी कहा है, तो यहाँ पे वो क्या हकीकी बेटी बन गई है जीसस अलैहिस्सलाम की? ठीक है। और इसकी बेटी, इस लड़की की जो माँ है वो फिर अपना बीवी बन गई जीसस अलैहिस्सलाम की? नाउज़ बिल्लाह, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो अगर 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 किसी को बेटी कहने से, मुँह बोली बेटी या बेटा कहने से वो हकीकी बन जाता है, तो ये जो लड़की है तो ये तो जीसस अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटी बन गई। तो इसकी औलाद कहाँ पे है इस वक्त? क्या सलूक हो रहा है उसके साथ? फिर कोई है कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इस लड़की के बारे में और इस लड़की की औलाद के बारे में? क्योंकि वो ईसाई जिनको गॉड मानते हैं, उस गॉड की नस्ल चली आ रही है आज तक इस लड़की से। तो इनको अपने गॉड की बेटी की नस्ल का भी नहीं पता आज तक। ठीक है ना। इनको अपने खुदा के बेटे की बेटी की नस्ल का भी पता आज तक। फिर इस एतबार से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियों की औलाद है ना, तो आज तक इस दुनिया में मौजूद है। सबको पता है ये आले नबी हैं, औलादे अली हैं, ये सैयद हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की औलाद हैं। ठीक है ना। तो उनकी जूतों की खाक की जो खाक है ना, वो भी हम अपने सर के ऊपर डालने को तैयार हैं। उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की औलाद होने के नाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल होने के नाते। ठीक है। तो ये जो लड़की को जीसस अलैहिस्सलाम ने भी बेटी कहा है, इसकी औलाद कहाँ है? कहाँ पे है ये इनकी मोहब्बत जीसस अलैहिस्सलाम के बारे में? ठीक है ना। पहली तो बात ये है कि जब इनको बेटी कहा तो ये हकीकी बन गई है? नहीं, हकीकी ये नहीं बनी है। ठीक है ना। किसी को ऐसे ही बेटा या बेटी कहने से कोई हकीकी नहीं बन जाता। और बाइबल में बहुत से वर्सेस मौजूद हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको वर्सेस ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ कि जीसस अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं। इस टाइटल से मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत से रेफरेंस दिए है जहाँ जहाँ पे जीसस अलैहिस्सलाम को बेटा बोला गया है। बाइबल में आम लोगों को बेटा बोला गया है। ठीक है ना। तो क्या ये सब जो मुँह बोले बेटे जिनको कहा गया है बाइबल में, ये खुदा के हकीकी बेटे बन गए हैं फिर इस एतबार से? ठीक ना। नहीं जनाब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूँ। अगर ये क्रिश्चियन लोग या गैर मुस्लिम लोग कहते हैं कि ऐसे किसी को बेटा बोलने से वो बेटा बन जाता है, फिर उसका पूरा हक होता है उसके ऊपर, तो मैं बोलता हूँ जो जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना क्रिश्चियन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के ऊपर, ये वाला इल्ज़ाम, तीसरे नंबर वाला इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उन सब को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर वो ये कहते हैं कि बोलने से कोई किसी का बेटा ये बन सकता है, मुँह बेला बेटी बन सकती है, उनके साथ मेरा ये क्वेश्चन है। मैं इन सब को बोलता हूँ बेटा। ठीक है। तो क्या ये लोग अब मेरे हकीकी बेटे बन गए हैं इनके इनके बकौल? क्योंकि कुरान तो कहता है किसी को बेटा बोलने से वो हकीकी बेटा नहीं बन जाता। तो क्या ये अगर बोलते हैं बन जाता है, तो मैं इन सबको बेटा बोलता हूँ ये मेरे बेटे बन गए हैं। चलो पुत्रो फिर आ जाओ प्यो दे कोल, प्यो की गल मनो सारे आन के, मेरा पुत्र जल्दी आओ ज़रा। हैं ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਬੇਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो आ जाओ, मैं सारे पुत्तर कहना आ जाओ मेरे कोल। ठीक है ना। मेरी गल मनो, आन के मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ बन गया जी। आ जाओ मेरा पुत्र, जल्दी करो।
اس کے علاوہ مثالیں اور بھی بہت سی موجود ہیں، بہت سی مثالیں موجود ہیں، کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی گندے لفظ یوز نہیں کیے، لیکن اپنا ان لوگوں کا جو علاج ہے نا وہ ایسے ورڈوں سے ہو سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو ہماری صاف ہی رہے۔ ان کی ماں کو میں کچھ ماں بھی بول سکتا تھا یا بیوی بھی بول سکتا تھا، ان کی بہنوں کو، لڑکیوں کو، سب کو میں بہت کچھ بول سکتا تھا، لیکن نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے نا؟ صرف ان کو بول رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں نا کہ بولنے سے حقیقی بن جاتا ہے، اس کا پورا حق ہوتا ہے پھر اس کے اوپر، تو میں صرف ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ سب میرے بیٹے ہیں، تو آ جاؤ پیو دے کول، ٹھیک ہے نا؟ پیو دے کول آن کے پیو دی ہر گل منو تے آ جاؤ میرا پتر، جلدی کرو۔ تو اب ان کا چوتھا اعتراض جو سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈیاں تھیں، اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بائبل سے، بائبل پیدائش کی کتاب چیپٹر 20 ورس 14 کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے پاس لونڈیاں تھیں۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 33 ورس 1-2 کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے پاس لونڈیاں تھیں، اور لونڈیوں کے بچے بھی تھے، لونڈیوں سے بچے بھی پیدا ہوتے تھے۔ خروج کی کتاب چیپٹر 20 ورس 17 میں لونڈیوں کی شریعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کسی کی لونڈی کا لالچ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ خروج کی کتاب چیپٹر 21 ورس 26، خروج کی کتاب چیپٹر 21 اور ورس 27 میں لونڈیوں کے بارے میں جو شریعت ہے وہ بتائی گئی، اس کا مطلب کہ لونڈیاں رکھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خروج کی کتاب چیپٹر 21 ورس 32 اور احبار کی کتاب چیپٹر 19 ورس 20 میں بھی لونڈیوں کی شریعت کے بارے میں بات کی ہے، اس کا مطلب ہے شریعت میں پچھلی میں لونڈیاں رکھی جا سکتی تھی۔ احبار کی کتاب چیپٹر 25 ورس 14، کتاب استثناء چیپٹر 5 ورس 14 میں بھی لونڈیوں کی شریعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب پہلے لونڈیاں رکھی جاتی تھیں۔ کتاب استثناء چیپٹر 15 ورس 17، کتاب استثناء چیپٹر 16 ورس 11، وہاں پہ بھی لونڈیوں کی شریعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب پہلے لونڈیاں موجود ہوا کرتی تھیں اور لونڈیاں رکھی جا سکتی تھیں، اور رکھی بھی تھی لوگوں نے لونڈیاں۔ کتاب استثناء چیپٹر 21 ورس 40 میں بھی لونڈی کا ذکر موجود ہے۔ کتاب قضات چیپٹر 9 ورس 18 کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لونڈیوں سے بچے بھی پیدا ہوا کرتے تھے، لونڈیاں بچے پیدا بھی کرتی تھیں۔ روت کی کتاب چیپٹر 2 ورس 13 میں بھی لونڈی کا ذکر موجود ہے۔ روت کی کتاب چیپٹر 3 ورس 9 میں بھی لونڈی کا ذکر موجود ہے۔ سیموئیل کی کتاب چیپٹر 25 ورس 24 میں یہ لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی بھی لونڈیاں تھیں۔ سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 1 ورس 17 میں لونڈی کا ذکر موجود ہے۔ عزرا کی کتاب چیپٹر 2 ورس 65 میں لونڈیوں کا شمار موجود ہے 7337، یہاں پہ 7337 لونڈیاں تھیں اور غلام تھے۔ ایوب کی کتاب چیپٹر 19 ورس 15 کے مطابق ایوب علیہ السلام کی بھی لونڈیاں تھیں۔ واعظ کی کتاب چیپٹر 2 ورس 8 کے مطابق بھی کسی نے بہت سی لونڈیاں رکھی تھیں اپنے لیے۔ یوئیل کی کتاب چیپٹر 2 ورس 29 میں لکھا ہے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں، یہاں پہ گوڈ فرما رہا ہے کہ میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ سیموئیل 2 کی کتاب چیپٹر 5 ورس 13 کے مطابق داؤد علیہ السلام کے پاس بہت سی حرمیں تھیں، لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں۔ سیموئیل 2 کی کتاب چیپٹر 15 ورس 16 کے مطابق بادشاہ کے پاس بہت سی 10 جو ہیں وہ حرمیں تھیں، لونڈیاں تھیں۔ سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 11 ورس 3 کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے پاس 300 حرمیں تھیں، لونڈیاں تھیں۔ تواریخ کی کتاب نمبر 2 چیپٹر 11 ورس 21 کے مطابق رہبعام کے پاس 60 حرمیں تھیں، 60 لونڈیاں تھیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بچے بھی تھے، 28 بیٹے پیدا ہوئے اور 60 بیٹیاں پیدا ہوئیں ان سے۔ غزل الغزلات سانگ آف سولو چیپٹر 6 ورس 8-9 کے مطابق اس کے پاس 60 رانیاں یعنی کہ بیویاں اس کی تھیں، اور 80 حرمیں، 80 اس کی جو ہیں وہ لونڈیاں تھیں اس کے پاس۔ دانیئیل کی کتاب چیپٹر 5 ورس 2 کے مطابق بیلتشزر، ٹھیک ہے، اس کی بیویاں اور اس کی لونڈیاں حرمیں تھیں، اور وہ ایک جگہ پہ مے خواری کرتی تھی، شراب نوشی کیا کرتی تھیں۔ دوستو یہ اتنے ریفرنس بائبل میں موجود ہیں لونڈیوں کے بارے میں، حرموں کے بارے میں، کنیزوں کے بارے میں بائبل میں موجود ہے کہ ان کی گنتی کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی کتنی لونڈیاں، کنیزیں، حرمیں ان لوگوں کے پاس ہے۔ بائبل میں جو ورسز میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں یہ لوگ غور کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اسلام میں اگر لونڈیاں آ گئیں ان کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، ان کی کنیزیں آ گئیں، ان کی خادمیں آ گئیں، تو ان کے اوپر بہت چیخیں مار رہے ہیں یہ سارے لوگ۔
یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کی بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کبھی پڑھتے غور سے، ان کو یہ بھی پڑھنی چاہیے یار، کیسے لوگ ہیں یہ؟ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں پہلے اپنی بائبل تو صاف کرو نا، اگر تمہیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو پہلے اپنی بائبل سے تو نپٹو اپنی بائبل کے ساتھ، پھر اسلام کی طرف آنا، پھر ہم تو یہ بتائیں گے۔ دوستو یہ تو میں نے مختصر طور پر چار اعتراضات جو ہیں ان کے ازواج مطہرات کے متعلق غیر مسلموں کے، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے، اور جو ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دوں گا، وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اور ایک آپ کو ان کی بونگی دکھاتا ہوں، جیسے ایڈم سیکر کی ایک بونگی ہے نا کہ یرکبون کا مطلب ہے سیکس، ایسے ان کی ایک اور بونگی ہے کرسچنوں کی، وہ کہتے ہیں کہ نکاح کا مطلب ہے سیکس، ٹھیک ہے نا۔ اس بونگی کے اوپر بھی، ان کی بونگی کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دوستو یرکبون کے اوپر تو میں پہلے بات کر چکا ہوں، آپ گوگل کے اوپر یرکبون معنی اردو ریسرچ کریں گے تو سب سے پہلی ویڈیو میری انشاءاللہ آپ کو شو ہوگی گوگل کے اوپر، اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے، ایڈم سیکر کو جواب اس کی زبانی یرکبون معنی اردو۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یرکبون کی پوری جو ڈیفینیشن ہے نا وہ میں نے بیان کی ہیں اس میں، اور بائبل سے ایڈم سیکر کو جواب دیا ہے۔ بہت ہی فلی مزیدار ویڈیو، یہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ۔ اور جو نکاح کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ نکاح کا مطلب بھی سیکس ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ گوگل ٹرانسلیٹر میں نکاح کا مطلب ہے میرج، اور اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے شادی، اور شادی کا لفظ شاد سے شروع ہوتا ہے، اور شاد کا مطلب ہے ہیپی، ہیپی کا مطلب ہے خوشی، اور شادی کو انگلش میں کہتے ہیں ویڈنگ، اور اسے میرج بھی کہتے ہیں۔ اب سیکس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتے ہیں نا عربی میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا تو ہے الجنس، سیکس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مباشرت، اور مباشرت کو عربی میں کہتا ہے حمیم۔ ایک اور لفظ سیکس کے لیے ہم بستری، اور ہم بستری کو عربی میں کہتے ہیں السریرو۔ ایک اور لفظ سیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے صحبت، ٹھیک ہے، اور صحبت کو عربی میں کہتے ہیں الرفقہ۔ ایک اور لفظ ہے جو سیکس کے لیے اپنا استعمال ہوتا ہے خلوت، اور خلوت کو عربی میں کہتے ہیں العزلۃ۔ مختصر طور پر نکاح اور سیکس کے بارے میں آپ کو جو فرق ہے آپ کو بتاتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ تو نکاح جو ہوتا ہے نا، یہ اس میں لڑکا اور لڑکی راضی ہوتے ہیں، ان دونوں کے گھر والے بھی راضی ہوتے ہیں، گواہ موجود ہوتے ہیں لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے، حق مہر ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ دو فیملیز آپس میں ملتے ہیں، لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ضروریات پوری کرتے ہیں ایک دوسرے کی جو شرعی ضروریات ہیں، حقوق ہیں، وہ پورا کرنے کے ایگریمنٹ کو نکاح کہتے ہیں۔ وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے تمام گواہوں کی موجودگی میں اقرار ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اسے نکاح کہتے ہیں۔ اور جو سیکس ہے نا، سیکس میں اپنا جو ہے وہ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی سیکس بھی کر سکتا ہے، اور لڑکی لڑکے کے ساتھ زبردستی سیکس بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دونوں راضی ہوں تب بھی وہ کسی کو نہیں بتاتے کہ آج ہم نے سیکس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کوئی گواہ بناتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی یہ بغیرتی کرتا ہے نا، زنا کرتا ہے کوئی بھی کسی کے ساتھ، تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ چوری چوری ایسے گناہ جو گناہ گار لوگ ہیں نا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا نکاح کے بعد بھی ہے، نکاح کے بعد بھی یہ ہم بستری ہوتی ہے، سیکس ہوتا ہے، تو لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اس سیکس میں اور اس سیکس میں فرق ہے، وہ فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں۔ نکاح کے بعد جو سیکس ہوتا ہے نا، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی، لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، سب عزیز و اقارب رشتہ دار سب راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نکاح کے بعد جو سیکس ہوتا ہے اس میں، لیکن جو اور طریقے کا جو زنا ہے اسے بھی سیکس کہتے ہیں، لیکن وہ جو کرتے ہیں نا، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا ناراض ہوتا ہے، ان کی سزا ہے کہ ان کو بہت ہی سخت سزا دی جائے، کہ جو شادی شدہ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں خدا راضی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے نا، اور اس میں گھر والے بھی راضی نہیں ہوتے کہ ہمارے بچے زنا کریں۔ اس سیکس میں اور اس سیکس میں، نکاح والے سیکس میں یہ فرق ہے۔ اسلام میں جو نکاح کا طریقہ ہے وہ نکاح نامے کے پیج آپ کو میں اسکرین کے اوپر شو کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو خدا کی وحدانیت بیان کر کے، خدا کا اقرار کر کے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا اقرار کر کے دل سے، پھر گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کو قبول کرنا ہوتا ہے حق مہر کے ساتھ، اور لڑکی بھی دلہے کو، لڑکے کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ہاں یا نہ وہ اس وقت کر سکتی ہے، اور لڑکا بھی ہاں یا نہ اس وقت کر سکتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، خدا کو حاضر ناظر مان کر خدا کی وحدانیت کا پہلے اقرار کرتے ہیں، پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ سب اقرار کر کے پھر ایک دوسرے کا اقرار کرتے ہیں کہ میں اسے اپنی زوجیت میں لیتا ہوں، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں اسے اپنا خاوند قبول کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کو، گواہ موجود ہوتے ہیں، سب دعا کرتے ہیں، تب ان کا نکاح ہو جاتا ہے حق مہر کے ساتھ۔ پھر کچھ قانونی کاغذات کے اوپر ان کے دستخط ہوتے ہیں، ان کے نیم لکھے جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے جاتے ہیں، ان کے گواہوں کے نام لکھے جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے جاتے ہیں، والدین کے نام لکھے جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے جاتے ہیں، دونوں کی تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے لڑکی اور لڑکے کی، اور نکاح کی ڈیٹ بھی لکھی جاتی ہے یہاں پہ۔ اسے کہتے ہیں نکاح۔ یہ نکاح کے بعد لڑکا لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی ازواجی زندگی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر طور پر نکاح کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ جب نکاح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے لڑکی اور لڑکے کی۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہی سیکس کرتے ہیں۔ وہ نکاح کرتے کرتے سیکس نہیں کرتے، یہ غلط فہمی ہے ان لوگوں کی، ٹھیک ہے نا۔ وہ نکاح پڑھتے ہیں، نکاح جو مولوی صاحبان، علماء کرام یا کوئی پیر نکاح پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے کلمے پڑھاتا ہے، اسے نکاح کہتے ہیں۔ کلمے پڑھانے کے بعد، ایمان کی صفتیں پڑھانے کے بعد، ایک دوسرے کا لڑکی اور لڑکا اقرار کرتے ہیں، حق مہر کے ساتھ گواہ موجود ہوتے ہیں، اسے نکاح کہتے ہیں۔ اور قانونی کاغذی جو کارروائی ہے وہ ہوتی ہے، اسے نکاح کہتے ہیں۔ اور جو نکاح کے بغیر سیکس کرنا یا اسے زنا کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سیکس میں اور نکاح کے بعد سیکس میں بہت فرق ہے، بہت ہی فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مختصر طور پر میں نے آپ کو بتایا، لیکن کی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اور بھی کسی بھائی کو اور کوئی ڈیٹیل چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔